बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब, और आज एक ऐसी शख्सियत के साथ बैठे हैं जहाँ पे कि इंशाअल्लाह ताला आपके जो दिल के जो रूहानी पहलू हैं उनके ऊपर से अगर कोई गर्द पड़ी हुई है तो वो ज़रूर उतर जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ये रूहानियत का एक लहजा जो है ये सब कॉन्टिनेंट में बड़ा इस्तेमाल हुआ है, और अगर आप साथ वाले मुल्क ममालिक में देखें तो वहाँ इसी पहलू को एक ट्रांस की सूरत में भी देखा जाता है, जिसको कि हम TM कहते हैं। ये ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन जो है वो भी रूहानियत की तरफ लेकर जाती है। लेकिन हमने ज़ाहिर है अपनी रूहानियत का जो पिलर है, जो न्यूक्लियस है, उसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जोड़ के रखना है और अल्लाह की तरफ हमारा रुजू है। इसलिए ये एक बहुत बड़ा नज़रियाती फ़र्क भी है, लेकिन शायद टेक्निक में फ़र्क ना हो, सिवाय इसके कि हमारी जो मेडिटेशन होती है रूहानियत के अंदर, हमने उसके जो दर्जात हैं, जो उसकी टेक्निक्स हैं, जो उसके तरीक़ाकार हैं, उनके साथ हमारे हमसाया मुल्कों का कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, एक बात और ज़हन में ज़रूर रखिएगा कि जैसे वो अबू जहल ने किसी के साथ ऊँटों का सौदा हुआ, तो वो अबू जहल ने वो ऊँट ले लिए, पैसे नहीं दिए उस शख्स को। तो वो शख्स जो था वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने कहा कि या रसूलल्लाह, आप सरदाराने कुरैश हैं, आप अबू तालिब के घर में रह रहे हैं, तो हुज़ूर अक़दस ये देखिए मेरे ऊँट जो है वो अबू जहल जो है उसने ले लिए हैं, तो वो वापस नहीं कर रहा, ना पैसे दे रहा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला और नहीं सुना, आप उठे वहाँ से, उसके साथ गए, अबू जहल का जाके दरवाज़ा खटखटाया और उसे कहा कि इसके ऊँट तुम्हारे पास हैं, इसके ऊँट वापस करो। अबू जहल ने एक सेकंड नहीं लिया, कहा मैं इसके ऊँट अभी वापस कर देता हूँ। लोगों ने अबू जहल से पूछा कि अबू जहल, नबी पाक तुम्हारे घर चल के आए और तुमने उनकी बात को मान लिया, माज़अल्लाह, ये ब्रैकेट के अंदर लफ्ज़ ये कह रहा हूँ, उनका ख्याल और कहना ये था कि तुम्हारे पास नबी पाक आए, तुम तज़लील करते, तुमने क्यों मान लिया? अब अबू जहल देखिए क्या कहता है। अबू जहल कहता है कि मेरे दिल में तो यही बदगुमानी थी, लेकिन नबी के पीछे, नबी तो नहीं उसने कहा, मोहम्मद के पीछे वो जो फरिश्ते नेज़े लेके खड़े थे और मेरी आंख में मारना चाह रहे थे, मैं उनसे डर गया। लेकिन अबू जहल होना पड़ता है जो फरिश्तों को नेज़ों के साथ देख ले और फिर भी मोहम्मद की रसालत को ना माने। ये अबू जहल, आज बहुत अबू जहल हैं जो कि वो दीन जो कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने भेजा उसमें कीड़े निकालने के लिए तो फ्रंट फुट पे खेलते हैं, लेकिन ये तस्लीम करने के लिए शायद तैयार नहीं है कि इस्लाम के बहुत से पहलू हैं, रूहानी पहलू भी हैं, अदबी पहलू भी हैं, लिटरेचर भी है, आर्ट्स भी है और दीन भी है, शरीयत भी है। आज इन तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे। इंतहाई मोहतरम, मैं अकरम अवान साहब को, हज़रत को बहुत अकीदत से अपना मुर्शद मानता हूँ। मैंने कभी उनके साथ बैत नहीं की, लेकिन मैं अपने आप को रूहानी तौर पे उनका मुरीद समझता हूँ, क्योंकि मेरी जब से उनसे मुलाकात है ना, मैं यकीन कीजिए कि मैंने ऐसे फ़कीर कम देखे हैं, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ फ़कीर कम देखे हैं, जिनकी जो गिरफ्त है ना कुरान पे और हदीस पे, वो देख के आपको हैरत होती है। और फिर लैंग्वेजेस के बैरियर जिसके पास ना हो, जो लिंग्विस्टिक्स के अंदर जो है वो उतनी ही आसानी से किसी भी ज़ुबान में बात कर ले जिस ज़ुबान में आपको उनकी बात समझ में आए। इंतहाई मोहतरम अब्दुल कदीर अवान साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से? आपसे मोहब्बत का एक जो ज़रिया है वो आपके वालिद हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वसीले के ऊपर बहस नहीं हो सकती। हज़ूर अक़दस, ये बताइए कि जब हम गुफ्तगू करते हैं रूहानियत के ऊपर, तो अक्सर हम हर चीज़ का कोई एंकर देखते हैं। जैसे शरीयत का जो एंकर पड़ा हुआ है वो कुरान से लेंगे, वो हदीस से लेंगे कि ये शरीयत के असूल हैं, यहाँ से हमने शरीयत को उठाना है। रूहानियत का जो कुल है, इसका एंकर कहाँ पड़ा है, ये हमने कहाँ से उठानी होती है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस वाहिद ज़रिया और वाहिद रास्ता है। वाहिद ज़रिया और वाहिद रास्ता। कलमा तैयबा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई इलाह नहीं है सिवाय अल्लाह के। कैसे जाना? क्या बात! उसकी वहदानियत और उसकी पसंद व नापसंद, उसकी कुदरत, उसकी ज़ात और उसकी सिफ़ात कहाँ से जानी? ये कलाम ज़ाती कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद
کہاں سے جانا، آخرت میں حساب کتاب، جنت دوزخ، تقدیر، فرشتے، کہاں سے جانا؟ ہر شے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جانی تو پھر اور کوئی نقطہ جو ہے وہ نہیں رہ اس کے جاتا۔ متلاشی کیا ہے کو کیا بات ہے، بنتا کیا کوئی بات نہیں ہے، کوئی نہیں۔ ہے۔ واہ واہ واہ۔ اس لیے تو ظاہر اور باطن دونوں جب بات ہوتی ہے نا قرآن و سننا، جی تو قرآن کریم وہی مطلب ہے، جی اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے علاوہ ارشاد فرمایا اسے وہی غیر مطلب کہتے ہیں۔ کیا خوبصورت بیان کیا ہے۔ آہا، دونوں حصے اللہ وہی۔ کی طرف کیا سے بات ہیں۔ ہے یار، واہ 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 واہ۔ تو جب بھی کوئی اس راہ کا واہ واہ مسافر واہ، ہوگا تو ایک ہی راہ ہے ہاں، جو اتباع محمد صلی رسول اللہ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ واہ، آپ علوم ظواہر کی بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات منبع ہے، جی آپ علوم باطنی کی بات کریں تو منبع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اس سے باہر جہاں کوئی گیا، جتنا کوئی گیا، اتنا وہ ٹھوکر کھائے گا، اتنا وہ غلطی کرے گا۔ تو اس لیے اصول اور ضابطے یہی ایک در ہے۔ سیرت رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم ان کی زندگی کے حالات دیکھتے ہیں، ہم ان کی زندگی کے پہلو دیکھتے ہیں۔ آپ کے خیال میں اس ساری چیزوں سے اگر شریعت کے قوانین کو ایک طرف رکھ دیا جائے، ان پہ نہ بحث کی جائے، تو سیرت رسول سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے حاصل گفتگو کیا ہوگا؟ کیا حاصل کیا کرنا ہے؟ آپ شریعت اور سنت کو الگ نہیں کر سکتے۔ ہائے ہائے، شریعت اور سنت کو لگ قرآن شریعت ہے، قرآن ہی شریعت ہے نا، دین اسلام کیا ہے؟ قرآن۔ اس کا عملی نمونہ رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، تو آپ الگ تو کر نہیں سکتے۔ یہ جو دین کے سے اختلاف کرتے ہوئے کوئی بحث کرتا ہے، یہ اس لیے کرتا ہے کہ رب کائنات نے فرمایا کہ اِنَّ هَدَيْنَا السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ یہ جو مکلف جنوں ان سے وہ یہی ہیں۔ یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ میرا بڑا کلی اختیار ہے، پیدائش پر اختیار ہے، نہ، شکل و صورت پر ہے، ماں باپ پہ نہیں ہے، کوئی اپنی تقدیر لکھ لاؤ گے، کچھ نہیں، صحت بیماری پر ہے، کچھ نہیں، مرنے پر ہے، اس پہ بھی نہیں ہے، کس پر ہے؟ کسی چیز پہ نہیں کس راہ کا انتخاب کر رہے ہو؟ یہ ہے۔ ہے۔ یہ مکلف حصے دو مخلوقات کے پاس ہیں، ایک جنات اور ایک انسان، انہیں مکلف مخلوق کہتے ہیں۔ اب اس مکلف مخلوق کی استعداد فیصلے کی اس نے اسے دی ہے رب کائنات، ذرائع دی ہیں ذاتی سمجھ کے بھی، اس لیے قرآن فرماتا ہے نا کہ فکر کرو، تفکر کی دعوت دیتا ہے نا جی، غور و فکر کرو۔ ایک گھاس کے پھوٹنے سے وہ آسمان کی بلندیوں سے پہاڑی کے گرنے تک قرآن فکر کی دعوت دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس استعداد ہے، یہ سمجھ سکتا ہے۔ ایک مخلوق ہے، اس کی سوچ خلق کے دائرے سے باہر نہیں جائے گی، اصول ہے۔ اب اللہ کی ذات تو خالق ہے، وہ مخلوق نہیں ہے۔ اس خلق سے باہر کیا کچھ ہے یہ کیسے سمجھ پائے گا؟ اس نے انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے، کیا بات ہے۔ کلام ذاتی سے مخلوق کو نوازا، لیکن اسے استعداد دی ہے، یہ سمجھ سکتا ہے۔ اب انکار کرتا ہے تو اپنا فیصلہ کر کے کرتا ہے کہ میں مانتا ہوں یا میں نہیں مانتا۔ مطلب سمجھ سکتا ہے، جا بھی سکتا ہے۔ فیصلہ اختیار ہے نا جس کے پاس۔ واہ، انکار کرتا ہے اس کی مرضی، اقرار کرتا ہے اس کی مرضی۔ اگر اقرار پر پابند کر دے تو پھر امتحان کیا ہے؟ کیا بات ہے، امتحان ہی یہی کیا ہے بات ہے۔ کہ تیرے اندر جو تجھے وجودی استعداد چاہیے سمجھنے کے لیے اس نے تجھے دی۔ جو وہ حصے جو خلق کی باہر سے ہیں، اب آخرت کی بات ہے، غیب کے حصے ہیں، ذات باری تعالیٰ کی شناسائی جہاں تک کی ہماری ضرورت ہے، وہ سارے وہ حصے ہیں جو خلق سے باہر آتے ہیں۔ اس کے لیے اس نے انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے، اپنے مقربین مبعوث فرمائے، کلام ذاتی عطا فرمائے۔ اب اس سارے میں فیصلہ ہر ایک کا اپنا ہے۔ اگر یہ فیصلہ نہ ہوتا تو اللہ فرماتا ہے سارے ایک ہی جماعت ہوتے۔ اگر اللہ چاہتا، سب ایک ہی جماعت ہوتے۔ قرآن فرماتا ہے نا، اگر اللہ چاہتا تو سارے ایک ہی جماعت ہوتے۔ کیا بات ہے۔ میں دو حدیثوں کو ہمیشہ بڑا حوالہ دیتا ہوں، کیونکہ لوگ اس کو عام طور پہ بیان کرتے ہوئے مجھے پتہ نہیں کیوں شائع آؤٹ ہوتے ہیں۔ یہ لفظ ایک معتبر لفظ ہے اگر اس کو میں صرف اسی طرح استعمال کروں۔ ایک تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دیں
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر صرف ایک ہی چیز مانی, کہا کہ میری ان ساری جو میں نے تم تک یہ کلام پہنچایا, میری جو میرے اہل بیت ہیں ان کے ساتھ نرمی کا, محبت کا جو لحاظ ہے وہ رکھنا ہے. یہ ہم حدیث سناتے ہوئے بڑے شائع اٹھ ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, کلام خداوند ہے, اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو, اور اطرت اہل بیت. کیا اہل بیت کی سمجھ اور محبت کے بغیر کوئی بھی سیرت پہ عمل کرنا ممکن ہے؟ سب سے پہلی بات اصول اور ضابطہ. اب جب بات آتی ہے نا جی اہل بیت کی, تو یہ معاملہ بڑا نازک ہو جاتا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نسبت سے نازک ہوتا ہے. بے شک, بے شک. جہاں وہاں جو اظہار محبت کرتے ہیں تو یہاں ان کے پاس اور کوئی جواز ہے نہیں, نسبت ہی وہی ہے. صحیح. لیکن میں عرض کر رہا ہوں ایک رشتہ ہوتا ہے ایمانی اور ایک حصہ ہوتا ہے نسبی رشتہ. اب نسبی رشتے کے ساتھ ایمانی رشتہ ہو تو نور العلا نور. کیا بات ہے یار, واہ 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 واہ. لیکن اگر نسبی رشتہ ہو اور ایمانی رشتہ نہ ہو, پھر ہائے 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 ہائے, پھر نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا کہ پیچھے بیوی بھی رہ کہ تیرا یہ بیٹا نہیں ہے. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی فرمایا یہ رہنے والوں میں رہے گی. کیوں؟ رشتہ جو ہے وہ ایمانی نہیں ہے. اب وہاں خاتون خانہ ہے اور یہاں نسبی رشتہ بیٹے اور باپ کا حضرت نوح علیہ السلام. کیا بات, بڑی اگر خانواد رسول سے منسوب کا دعویٰ یا حقیقت کہیں ہے, لیکن اگر ایمانی رشتہ نہیں ہے تو اس کے لیے اتنا ہی بڑا سوال ہو جائے گا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو یہ ضرور سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ آزادی نہیں دی کہ آپ کی آل آزاد ہے اللہ کے حکم سے, یہ نہیں فرمایا. واقعہ کربلا میں خانواد رسول کیوں تیغ ہو گیا؟ بے شک. کیا وہ کوئی ہیرے جواہرات لینے گئے تھے, اقتدار مانگنے گئے تھے؟ دین اسلام کہ نہ کوئی شے زائد کی جا سکتی ہے نہ کم کی جا سکتی ہے. اعلیٰ جن کے لیے گئی منافق تو وہ تھے, سچ کہہ رہے ہیں. لیکن کیوں گئے کہ ان سے زیادتی نہ ہو, اصول اور ضابطے وہ ہوں جو اللہ کے حبیب نے مقرر فرمایا, جو اللہ نے پسند فرمایا. بڑی خوبصورت بات. اسی طرح جب آج ہم دیکھتے ہیں تو ہم خود جو قوم امان ہے ہماری, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں. اب جو سید خاندان ہے وہ فاطمی ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, جو غیر فاطمی ہے وہ عوان ہے. عوان. اب جب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کو دیکھتا ہوں تو رشتے میں بھائی بنتے ہیں جی, اور وہ رشتہ جو اولاد کی نسبت سے اسے آپ انہیں جو رشتہ ازدواجی پہلو میں نصیب ہوا, اور پھر جو نبی کے وسلم نے اپنی چادر پھیلائی اور وہ جو چادر کا اوڑھنا نصیب ہوا اس میں مشروط نہیں تھا, کوئی ملاوٹ نہیں ہے. جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات آئی تو میں یہ سمجھتا ہوں ساری اولاد اس رشتے کے تحت آتی ہے, ان کا مقام اپنا. بے شک, بے شک. جو فاطمی حصہ ہے ان کا مقام اپنا, ان سے ضد یا ان سے مقابلہ نہیں ہے. کیا بات. یہ تو شرف کی بات ہے کہ اس چادر مبارک کے ڈھانپنے میں کسی کو داخلہ نصیب ہو, لیکن کیا کوئی ایمانی تعلق کے بغیر کیا بات ہے, بڑی اچھی بات. اس رشتے کو پا سکے گا؟ نسبت ہو اور ایمان نہ ہو تو فارغ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اپنی اولاد کے لیے, ان کی بھلائی کے لیے, ان کی دنیا کی آسانیوں کے لیے, ان پر اللہ کے عطا کے لیے. تو جو دعائیں انہوں نے ان کی بلندی کے لیے کی, اللہ نے فرمایا ان کو جو مانیں گے, یہ دعا جو ہے اس کی شرف قبولیت ہے کہنے کے لیے. کیا بات ہے. جو اس اتباع میں آئیں گے, جو اتباع میں نہیں آئیں گے. استعمال کیا اقتباء, اس اقتباء کو ذرا کھولیے گا. یہ اقتباء رسول جو ہے یہ کس حد تک لے کر جا سکتی ہے؟ دیکھیں بلال بھائی, اللہ اتباع نصیب فرمائے. آمین ثم آمین یا رب. پیروی ہے, ماننے کی عملی صورت ہے, اور ایسی صورت ہے کہ جہاں زبان و کلام گنگ ہو جاتی ہے. کیوں کہ یہ اس کی ابتدا نہ خانے سے ہو رہی ہے.
اظہار تو دیکھیں نا، اگر میں یہاں کیمرے کے سامنے اظہار کر رہا ہوں اور الفاظ کا زیر و بم ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں ناظرین کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن اگر بات یہاں ہے تو ناظرین مؤخر ہو جائیں گے، مقدم اللہ کی ذات آ جائے گی۔ کیا بات، وہ تو جانتا ہے نا جی دلوں کے حال، کیا بات ہے، میں اور آپ تو نہیں جھانک پا رہے، واہ واہ وہ تو جانتا ہے۔ تو اس لیے خالص، اور یہ جو اتباع ہے نا جی، سارا قرآن ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ قرآن کریم کی حدود کا تعین ہے۔ اس سے باہر کو معنی کرے، عربی دان ہو کر معنی کرے، فلاسفر ہو کر معنی کرے، وہ معنی نہیں بے ہے، معنی ہے، کیا بات ہے، وہ معنی ہے ہی نہیں۔ واہ۔ تو اس کی کوئی لمٹ ہے کہ کہاں تک جا سکتے ہیں اتباع میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ محبت کو پیمانوں سے ناپ نہیں سکتے۔ ہائے 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 ہائے، کوئی ایسا ماپ آپ کی نظر سے گزرا ہو جس سے آپ محبت کو ماپ سکیں تو مجھے بھی بتائیے گا، میرے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، خوبصورت آپ بات۔ جتنا عمل صالح کرتے ہیں، دیکھیں میں ایک سادہ سے عرض کروں، اگلے دن میرے پاس ایک فیملی آئی، نوجوان بچے تھے دونوں، تو وہ جو بیٹی تھی وہ مجھے کہنے لگی کہ حضرت اپنے مسائل میرے ساتھ ڈسکس کر کے کچھ اگر آپ ہمیں پڑھنے کو بتانا چاہیں تو ضرور بتائیے گا، ہم پورا عمل کریں گے۔ تو اب کون ہے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ان کا ایک راز ہوتا ہے ہر بندے کا۔ تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا میرے پتر نماز پڑھتے ہو؟ تھوڑی سی خاموش ہو گئی۔ میاں سے پوچھا، میں نے کہا میرے بیٹا تم نماز پڑھتے ہو؟ اس کی خاموشی اس خاتون سے زیادہ تھی۔ میں نے کہا میرے پتر جب فرض نہیں پڑھو گے میں تمہیں نفلی جو کچھ بتاؤں وہ کہاں لکھا پڑا جائے گا، کیا بات ہے، اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ کیا بات ہے، تو فرائض چھوڑ دو گے تو نفل کی تو حیثیت کو نہیں رہے گی، حیثیت کو نہیں رہے گی نا جی۔ آپ نفل کو نفل کر کے پڑھیں گے ہی نہیں جب فرض چھوڑ دیں گے۔ کیا بات ہے، کیا بات، ضابطہ ہے نا جی، فرض پورا ہوگا پھر بات سنت کی آئے گی، پھر بات نفل کی آئے گی۔ کیا بات ہے۔ اور کوئی کہے میں فرض چھوڑتا ہوں اور نفل پڑھتا ہوں، اس کی نفل کی نیت ہو ہی نہیں سکتی، اور نہ اس نفل کی کوئی حیثیت ہو سکتی ہے جو فرض چھوڑ کر پڑھا جائے۔ ہمیشہ سے آپ نے سنا ہے نا کہ اللہ کے ولیوں کو ڈھونڈنا ہو تو اس کو حضرت نے خود فرمایا کہ جن کے پاس بیٹھ کے اللہ یاد آئے تو یقین کیجئے مجھے ٹانگیں ہلانے کی عادت نہیں ہے، مجھے اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے نا ان کی باتیں سن کے، خاص طور پہ دو باتیں کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ سنت کو نہیں مانیں گے تو نفل کو کیوں مانیں گے؟ تو دل کرتا ہے کہ انسان اٹھے اپنی جگہ سے اور دھمال ڈالنے لگ جائے۔ پھر یہ جو بات کی کہ اگر آپ کی نسبت ہو صرف اور ایمان نہ ہو، یا ایمان ہو اور نسبت نہ ہو، جہاں حضرت نے یہ فٹ کی ہے نا مثال حضرت نوح علیہ السلام کی، خدا کی قسم ہزاروں دفعہ پڑھی لیکن اتنا لطف نہیں آتا۔ یہ وہ نشانیاں ہوتی ہیں جو کہ کسی بابرکت جگہ پہ بیٹھنے کے بعد آپ کے دل کے اوپر اللہ تعالیٰ القاء کرتا ہے۔ دعا کیجیے گا، وقفے میں ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے واپس آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کا مہینہ جو ہے نا یہ بڑی بابرکت مہینہ ہے، اور اس میں ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی ہے، آمد بھی ہے، ہم دونوں چیزیں مناتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم نے اس بات کو ایک بڑا تلخ کا یہ لہجہ میں کہوں گا کہ ہم نے کر دیا کہ ہم نے مختلف مسالک نے اپنی اپنی جو تاریخیں تھیں ان کے اوپر اپنے آپ کو فکس کر لیا کہ یہ میرے خیال میں تو ربیع الاول کا سارا مہینہ جو ہے وہ آپ کی نیاز مندی کی دعاؤں کرنے میں ہے کہ آپ کی اللہ تعالیٰ ہمیں کسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیاز مندی جو ہے یہ ہمیں حصول دے، اس کی توفیق جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائے۔ عوان صاحب، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیاز مندی میں، اقتباء میں، ایک امتی کی حیثیت سے میرے سب سے پہلے عمل یا اقدام کیا ہونے چاہیے؟ اصول ہے جی، ضابطہ بنیاد ہے، وحدہ لا شریک۔ ابتدا ہے کہ آپ ہر شے کی نفی کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، پھر الا اللہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ کیسے؟ محمد رسول اللہ۔ بڑا سادہ سی بات، اگر بنیاد
وحدانیت باری تعالیٰ پر قائم نہیں ہوگی، سب ختم، عمارت تعمیر ہی نہیں ہوگی. وہ آئے بالکل بجا. گرے گی تو تب تک وہ جب وہ تعمیر تعمیر ہو. ٹیڑھی تو ہو تو صحیح نہیں ہوگی. پھر بات آتی ہے رسالت کی. صلی اللہ علیہ وسلم. اصول اور ضابطے کہاں سے لینے ہیں؟ در اقدس صلی تعالیٰ کے اللہ علیہ وسلم سے، اس کے علاوہ کوئی بات. پھر آپ نے ماہ مبارک ربیع الاول کی بات کی اور آپ نے فرمایا کہ اسے ایک دن کے ساتھ مخصوص نہ فرمایا جائے، پورے مہینے میں رکھا جائے. میں عرض کروں گا یہ ماہ و سال کی قید سے آزاد ہے. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. ہاں. اب دیکھیے یہ جب اب دھمال کو دل نہیں کرتا. کیا خوبصورت بات کی. واہ یہ واہ. حضور جب سمجھ لگ کوئی جائے، قید نہیں ہے وقت کی. حضور جب سمجھ لگ جائے کیا بات. یہ تا دم واپسی ہے. کیا یہ بات. آپ یہاں سے رخصت ہونے تک اسے مناؤ. کیا بات ہے، کیا بات. آپ اسے مناؤ فرائض کی صورت میں مناؤ، کیا بات ہے. آپ اسے مناؤ سنت کی صورت میں مناؤ، آپ اسے مناؤ نوافل کی صورت میں مناؤ، آپ سیرت پاک کے مطالعے میں مناؤ، آپ باوضو ہو کر بیٹھو، آپ اپنی اولاد کی تربیت میں مناؤ، اپنے والدین کی خدمت اور ان کی جو عز و انکساری کے ساتھ پیش آنا ہے اس میں مناؤ، دوست احباب اور گرد و پیش اور معاشرے کے حقوق جو آپ کے ذمہ ہیں ان فرائض کی ادائیگی میں مناؤ، ایک قوم کے فرد کی حیثیت سے مناؤ، ایک امت کے فرد کی حیثیت سے مناؤ. کل انسانیت کے اس منانے کو فائدہ ہوگا. آپ مخصوص کریں گے اور اس مخصوص میں پھر آپ اس پہلو کو اختیار کریں گے جو آپ چاہیں. نہیں، یہاں چاہ وہ جائے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیا بات ہے. یہاں عہد و کیا پیمان بات ہے. واہ. میرے آپ کے پابند نہیں ہیں، کیا بات ہے. چونکہ انہیں پابند فرمایا رب کائنات نے اس طرح. کیا بات ہے. تو جب یہ بات آئے گی تو پھر بات آپ صرف ولادت کی نہیں کرو گے. اس لیے سال مبارک بھی ہوگا. اس لیے کہ ولادت باسعادت جب قرآن کریم سے پوچھتے ہو، قرآن فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. کتنے عالم ہیں، ہر عالم کی مخلوق کتنی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک کلیہ بنے گا کہ ایک ذات خالق ہے، باقی جو کچھ ہے کیا ہے؟ کیا بات ہے. مخلوق. کیا بات. پھر اللہ کی رحمت جسے وجود دیا، کیا یہ اللہ کی رحمت سے وجود نہیں دیا؟ کیا بات. اس کا مطلب ہے کہ ساری مخلوق کا وجود میں ہونا بھی کیا بات ہے. تو اللہ نے آپ کو باعث رحمت میں، تو آپ مجسم رحمت باری تعالیٰ کا نمونہ آپ کی ذات اقدس. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لیکن جو رشتہ تعلق کا ہے جسے اللہ نے ہر شے پیدا فرمائی، اس نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، بندے مومن پر جو میرا احسان بیست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یہ سب سے بڑا. یہ سب سے بڑا ہے. کیا بات. تو پھر اسے مناؤ گے ویسے جیسے تم چاہتے ہو. نا ہائے ہائے ہائے. کیا بات. ضابطے تم نے بنانے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. تو جس محبت کے ضابطے خالق کائنات بنا کر دے وہاں تو تجھے اتباع نصیب ہو، تیری یہ خوش بختی ہے. کیا بات ہے. کیا بات. تو ہونے کو ڈھونڈتا ہے، تو نہ ہو، تیری اس نہ ہونے میں خوش بختی ہے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. اصول بدل گئے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. یہ جو کیا خوبصورت بات عوان صاحب نے کی، اور یقین کیجیے دل چاہ رہا ہے کہ میں جا کے ان کے پاؤں میں بیٹھ جاؤں اور ہاتھ چوموں اور وہاں سے بیٹھ کے بات کروں. تقاضوں کو صرف پورا کر رہے ہیں، لیکن یہ جو گفتگو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی اتباع جو ہے وہ صرف مہینے تک نہیں ہو سکتی. وہ اپنی جگہ عقیدتیں موجود ہیں، 1 ہے، 9 ہے، 12 ہے، 17 ہے، جو بھی ہے اب اپنے عقائد کے مطابق، لیکن اس کو قید و بند جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. کتنی خوبصورت بات بتائی کہ رحمت العالمین عالمین. ہماری جو نیکسٹ کورسپونڈنگ ہے نا کائنات، اس کا نام ہے انڈرومیڈا. انڈرومیڈا اگر ہم 6 بلین لائٹ ایئرز ٹریول کریں نا، اب آپ یہ نہیں سوچ سکتے 1 لائٹ ایئر کتنا ہوتا ہے. ہاں، ایک وہ سفر جو کہ لائٹ کی سپیڈ پہ 1 سال تک کے لیے کیا جائے، 1 لائٹ ایئر 6 بلین لائٹ ایئرز کیا جائے نا، تو ہم صرف اپنی ہمسائیگی میں پہنچیں گے. اور ایسی اربوں خربوں کائناتیں اللہ نے بنائی، اور اللہ کے رسول کو کیا بنایا؟ ان سب کا رحمت العالمین. حضور اقدس اکھر عالمین کے تقاضے ہم پورے نہیں کر سکتے، ہم اپنی عقل سے نہیں کر سکتے، تو ہم رحمت کے تقاضے بھی سمجھ نہیں سکتے. تو محبت کے تقاضے جو ہیں ان کو کیسے سمجھیں، ان کو پورا کرنے کے لیے کوئی راستہ؟ 2 باتیں عرض کروں گا. ایک تو بات جو آپ نے ابھی سوال فرمائی، دوسری بات آپ نے تھوڑی دیر پہلے کی کہ ہر کوئی اپنے عقیدے سے. یاد رکھیں بات 7 کی ہو 12 کی ہو،
کسی اور تاریخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے یہ ہر ماننے والے کو ایک نقطے پر لے آئے گی، آئے آئے ہائے ہائے، ذات نہیں رہے گی۔ سچ بات ہے، اس لیے جب اس اظہار کیا بات ہے، محبت میں، اس عقیدت میں آپ بات کریں، کوئی ایسا نہیں ہے جو مترز ہو سکے۔ کیا بات ہے، ہاں، ہم قرآن و سنت سے باہر نکل جائیں تو پھر یقیناً اعتراضات ہوں۔ ایک یہ عرض۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ وہ کون سا راہ ہو جو اس محبت کی راہ کا مسافر کر دے۔ صحیح بات، وہ کون سا پہلو تھا جو جانور کا خون پانی پہلے پلانے پر مقابل کا گردن اڑانے کا اور اس کا خون کرنے پر مجبور کرتا تھا، انہوں نے کیا اختیار کیا؟ صحیح بات، وہ قوم جو زندہ اولاد کو درگور کرتی ہے، انہوں نے کیا اختیار کیا؟ انہوں نے ہر شے کی نفی کر دی، وہ معنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منوایا۔ کیا بات ہے، تو سبحان اللہ، قرآن سبحان اللہ، کریم سبحان کے اللہ، ضابطے اور اصول ہر طرح سے قرآن جو ہے، اب آپ حجۃ الوداع کو دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جسے مضبوطی سے تھامے رکھو۔ کیا ہے؟ کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی گمراہ نہیں، قرآن کریم۔ لیکن اب قرآن کریم کا جو اختیار کرنا ہے، اس کی حدود، اس کی قیود کیا ہیں، وہ آپ نے عملی نمونہ عطا فرما۔ اور سب سے جو بات اگر کوئی انفرادی حیثیت میں اپنی طرف لے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اس نے کہہ دیا کہ لا الہ، تو پھر واقعی سرنڈر کر جائے، یا اللہ میرا کچھ نہیں ہے، اب جو کچھ ہے تیرے حضور ہے۔ کیا بات، میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپنا آپ چھوڑ دے اور اللہ کے سپرد کر دے تو پھر وہ کہیں ڈوب جائے، میں نہیں سمجھتا۔ وقفے سے واپس آتا ہوں، یہ بات کرتے ہیں کہ اس کو کیسے کیا جائے۔ وہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب رحمۃ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہتے ہیں تو صحابی کے باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک تو آپ کے پاس اونٹ آیا اور وہ بزرگ اونٹ تھا، بوڑھا اونٹ تھا، اور اس نے آپ کے پاس آ کے کچھ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا کہ تم اس اونٹ کے اوپر اس بڑھاپے میں ظلم کرتے ہو، اس کے لیے آسانی پیدا کرو۔ اور پھر اس نے دوبارہ یہ اعتراض کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، یہ اب مجھ کو ذبح کرنا چاہتا ہے، تو اللہ کے رسول نے صحابی کو اس کو ذبح کرنے سے بھی منع کیا اور پھر اس اونٹ کو خریدا اور اس کو آزاد کر دیا۔ یہ معجزات میں ضرور شامل ہے، لیکن اس بات کو کردار کی صورت میں لائیے گا کہ کہاں ہم جو امت رسول کتنے پریولیجڈ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نبی کی امت ہیں، جہاں جانور بھی نبی کی رحمت سے بالا اور آزاد نہیں، وہاں ہمیں اللہ کے رسول نے اپنی امت بنایا۔ واپس آتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، صحابہ موجود تھے، ظاہر تعلیم لیتے تھے، گھر کے باہر بیٹھے رہتے تھے، ایک دوسرے سے بات کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری پردہ فرمایا، صحابہ سے تابعین جو ہے وہ ان کے طالب علم بن گئے، تابعین سے تبع تابعین جو ہے وہاں تک کا سفر آیا۔ لیکن عوان صاحب، آج کی دنیا میں آپ کے خیال میں ایک شخص جو ہے وہ عشق رسول میں ملوث ہونا چاہتا ہے اور اس کو طریقہ نہیں پتہ کہ وہ محبت کا اظہار کیسے کرے، پتہ نہیں پابندی کرے گا، کہیں حدود نہ پار ہو جائیں، کیا کرے؟ تو وہ کیا کرے؟ قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، مرشد ڈھونڈے، تینوں کو کرے، کیا کرے؟ بات یہ ہے جی کہ آپ نے لفظ انسان جی ارشاد فرمایا۔ قرآن کریم دعوت دیتا ہے یا ایھا الناس، ساری انسانیت۔ اب جب ہم محبت کے متلاشی ہوتے ہیں تو پہلا جو دائرہ ہے وہ ایمان کا ہے۔ آپ کو یا ایھا الناس سے یا ایھا الذین آمنوا میں داخل ہونا پڑے۔ پھر قرآن کریم میں آمنوا کے ساتھ عمل و صالحات بیان فرمایا۔ بے شک۔ اب جب عمل صالح کی بات کریں گے تو عبادات بھی داخل ہوں گی اور معاملات باقی جو زندگی کے ہیں وہ بھی داخل ہوں۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ایمان لائے ہو، کتاب و حکمت نصیب ہوئی، یہ جو ایمان لائے وہ نیا خانہ دل تک، تزکیہ نفس، پھر جو کتاب و حکمت ہے وہ تمہیں عمل تک پہنچا رہی ہے، کتاب حکمت تک پہنچا رہی ہے۔ اب اگر
اس راہ کا مسافر ہونا نصیب ہوا. میں نے عرض کیا تھوڑی دیر پہلے بھی کہ یہاں فیصلہ چاہیے, دل میں طلب ہو, اس لیے کہ قرآن فرماتا ہے یہدی علیہ من ینیب, اللہ انہیں ہدایت دیتا ہے جو رجوع اللہ کرتے ہیں, جو انابت اختیار کرتے ہیں. اب جو انکار کر رہا ہے مجبوری ماننا اس کی ہے, کائنات کا مالک تو کرم کر رہا اس کی ہے, کوئی مجبوری نہیں ہے. تو صفت رحمانیت سے مستفید ہو رہا ہے کہ تو انکار کر رہا ہے, وہ تیری سانس نہیں روک رہا. واہ واہ واہ. تو انکار کر رہا ہے وہ پھر اور بھی رزق تو دے جس زبان سے انکار کر رہا ہے اس کی دی ہوئی قوت سے تو انکار کر کیا رہا ہے, بات ہے. تو اس کی صفت رحمانیت سے تو مستفید ہو رہا ہے. اور اگر تو صفت رحمیت میں داخل ہونا چاہتا ہے تو جو حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا, اس لیے میں یہ بات اس لیے کروں کہ اکثر یہ سوچا جاتا ہے کہ شاید تصوف میں جا کر پھر ان عبادات کی ضرورت نہیں. ایسا نہیں, وہ اور مزید مجاہدہ ہے کہ آپ اللہ کے لیے مجاہدہ کرتے ہیں. کیا بات ہے. جب نیند کی مٹھاس سب سے بڑھ جائے نا, اس وقت اٹھ کر اس کی یاد اسے بہت پیاری ہے. کیا بات ہے. جب فرائض کی تکمیل ہو, بخاری شریف کی حدیث شریف ہے, اور کوئی بندہ اس کی محبت میں نفل عبادت کرتا ہے, وہ فرماتا ہے پھر میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں, اس کے کان, اس کی زبان ہو جاتا. یہ کب فرمایا؟ کیا فرض کی تکمیل پر فرمایا یا نفل کی؟ کیا بات ہے, کیا بات ہے, خوبصورت بات. کیا فرض کی ادائیگی تو آپ بدھار سے نہیں نکل سکتے. فرض تو آپ پر, اور ساری عبادات نفلی بھی داخل کر لیں تو آپ شکرانہ نہیں کر سکتے. لیکن جب آپ اس کی رضا کے لیے فرض پورے کر کے پھر نفلی پر جاتے ہیں اور مجاہدہ کرتے ہیں, اسے وہ اتنی شرف قبولیت دیتا ہے کہ حضور حق کی یہ کیفیت دیتا ہے کہ تو دیکھتا ہوا ہے جو اسے پسند ہے, تو سنتا ہوا ہے جو اسے پسند ہے, تو بولتا ہوا ہے جو اسے پسند ہے. کتنا. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ جی میں اللہ کی محبت اور اللہ کے حبیب کی محبت, یا میں ماہ مبارک کی محبت میں اظہار عقیدت تو کروں لیکن عین اظہار عقیدت میں فرض نماز چھوڑ دوں, ہوگا نہیں, ضابطے کے خلاف ہے. اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات سے نہ بڑھو, تو جو ان کا فرمان ہے اس سے بڑھ کر کوئی کہاں اپنے لیے تلاش کر لے گا کہ وہاں سے مجھے سہولت میسر آئے گی. یہ بات تو کلیئر ہوگی کہ تصوف کی جو آپ نے تذکرے اور ذکر اور عبادات کرنی ہے, اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ فرائض کو چھوڑ دیں گے یا آپ ان کو بائی پاس کر سکیں. یہ اسی کا تسلسل ہے, یہ اسی کا تسلسل ہوگا, صرف آگے بڑھ رہے ہیں. یاد رکھیں کچھ ہے یا دین ہے یا بے دینی ہے, درمیان کچھ نہیں. واہ 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 واہ. تصوف کا ذکر کرنا یا ذکر اللہ کا اگر دین ہے تو کرنا چاہیے, نہیں ہے بات. واہ. اور اگر نہیں ہے تو پھر نہیں کرنا چاہیے. نہیں کرنا یہ چاہیے. بین کچھ نہیں ہے. لیکن میں آؤٹ کم پر عرض کروں گا ناظرین کے لیے کہ آپ جب عمل صالح کرتے ہیں نا, اس کا نتیجہ صالح ہوتا ہے. یہ جملہ پھر کہیے گا. عمل صالح کا نتیجہ صالح ہوتا ہے, آپ کو وہ اجر اور ثواب بھی ملتا ہے, مزید اصلاح ہوتی ہے, اور صالح آپ جو ہے اقدام اٹھاتے ہیں. اب نماز کی شرف قبولیت اگلی نماز تک حفاظت کا سبب ہے. کیا جملہ اچھا کیا. آپ جمعہ پڑھ, نماز کی شرف قبولیت, آپ نے نماز ادا کی حفاظت ہے. آپ نے نماز ادا کی, اگلی نماز تک وہ آپ کی حفاظت کرتی ہے. آپ نے جمعۃ المبارک پڑھا, اگلے جمعۃ المبارک تک وہ آپ کی حفاظت کرتا ہے. تو اس حفاظت میں پھر کیا کریں گے؟ اور خشوع و خضوع سے نماز پڑھیں گے. کیا بات. جو حقوق و فرائض ہیں آپ اس کا اور خیال رکھیں گے. یہ بلال بھائی, یہ جو زندگی ہے نا, یہ جہد مسلسل ہے. بے شک سفر ہے, جہد مسلسل. کیا بات ہے. ہر آن ایک امتحان ہے, ہر آن. کوئی حاصل ہوتا ہے کبھی؟ کس طرح؟ زندگی کا کوئی حاصل ہے؟ بندے کو بندگی نصیب ہو, اور ہم نے کچھ نہیں کیا, اس نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا. نصیب ہونا ہمیں اس کا کرم. اور پیچھے شاید بچتی کو نہیں, ہاں سمجھ نہ آ رہی ہو تو کوئی سوال اٹھتا ہے, کوئی اٹھائے, ورنہ تو بات ختم ہو. کیا بات, کیا بات. کہ جب مخلوق تڑپ رہی ہوگی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان امتی امتی امتی, امتی. جب ہر شے تڑپ رہی ہوگی, کہاں ملا ہے. کیا بات. یہی نصیب. یہ رحمت اللہ عالمین کا کردار ہے. کیا اس نے ہر شے پیدا کی, اس نے تجھے اپنی نیابت عطا فرمائی. کیا پیدا کیا؟ کہ تو میرا بندہ ہو, بندگی. تو یہ بہت بڑے مقامات ہیں, لیکن عموماً ہم جو سمجھتے ہیں
کی بلندی. یاد رکھیں تصوف میں بھی جو سب سے آخری نقص جا کر بندے سے نکلتا ہے نا وہ انا کا نکلتا ہے. اچھا. کیوں؟ اب جو فرض پڑھتا ہے، سنت پڑھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، اس سے شیطان یہ محنت نہیں کرے گا کہ یہ فرض چھوڑ دے. وہ تو نفل عبادت تک لگا ہوا، کیسے چھوڑ دے؟ اس کے ساتھ محنت کرتا تیرے جیسا عبادت گزار ہے کوئی؟ تکبر آ گیا. ہاں کیا بات ہے، عبادت بھی تکبر بن گئی. ہاں کہ تیرے جیسا اور عبادت گزار ہے ہی کوئی نہیں. اسی طرح اگر کوئی کیفیت قلبی میں ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، یہ کیفی منازل میں ہے، تو میرے جیسے بزرگ کو نہیں کیا بات. مارا گیا. ہائے 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 ہائے. وہ شیطان نے بھاگتے کہا تھا نا پیرانے پیر رحمۃ اللہ علیہ سے تجھے تیرا علم بچا گیا. کہ آج نہیں، تجھے تیرا علم بچا گا. فرمایا نہیں، اللہ کی رحمت بچا گئی. دوسرا امتحان زیادہ مشکل تھا. ایسے ہی. کیا بات ہے. فرمایا نہیں، ہاں موذی ایسا نہیں ہے، مجھے میرے اللہ نے محفوظ فرمایا. جب شیطان آتا ہے تنگ کرتا ہے. اب اس کی کئی اقسام ہیں. من الجن والانس، ضروری نہیں کہ وہی جنات میں سو. انسان بھی جب بدی میں جاتا ہے، پھر بے ایمانی میں پہنچتا ہے، پھر بدی جاری رکھتا ہے تو شیطنت میں ڈال جاتا ہے. قرآن نے 2 ہی جماعتیں فرمائی، یا حزب اللہ یا حزب الشیاطین ہے. تو جب آپ شیطان کو اس طرح پہلو سے بات کرتے ہیں تو اس سے پناہ مانگنا، اس کے قریب آنے سے پناہ مانگنا، یہ قرآن کریم کی آیات. تو میں نہیں اسے اس قابل سمجھتا کہ میں اس کے اس موضوع پر اس سے متعلقہ گفتگو بھی کروں. کیا بات ہے. کہ اسے موضوع بحث لوں، سوائے اس کے کہ اللہ کی پناہ میں بندہ آئے، اس کی شیطنت سے محفوظ رہے. یہ قرآن و حدیث نے ہمیں فرمایا ہے، اور جو اس کا واقعہ بیان فرمایا ہے کلام ذاتی میں، اس سے آگے میں اسے موضوع بحث ہی نہیں دیکھنا چاہتا اور اس پر بات نہیں کرنا چاہتا. لیکن زندگی کے جب آپ مختلف معاملات میں جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں، اور وہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ شاید روبرو سمجھنا سمجھانا مشکل ہو. اس کیمرے کی آنکھ سے اور اس کے روبرو بات کرنا شاید کسی کو ابہام میں نہ ڈال. بڑی خوبصورت بات. مجھے رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور ان کو بتایا کہ دوزخ کے جو درجات ہیں ان میں 7ویں درجے پہ کون ہوگا، 6، 5ویں، پھر پہلے درجے پہ جو سب سے کمزور درجہ دوزخ کا ہوگا اس پہ آپ کے امتی ہوں گے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ اتنے اداس ہوئے کہ آپ نے اپنی نمازوں کو محدود کر لیا. آپ اپنے گھر تک محدود ہو گئے. حضرت ابو بکر صدیق گئے، حضرت عمر خطاب گئے، حضرت علی کو کہا کہ آپ جائیے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں جاؤں گا تو آپ لوگوں کی نہیں مانی میری، کہاں رسول پاک مانیں گے. علی نے سیدہ فاطمہ سے کہا کہ آپ جائیے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ وہ کس کیفیت میں ہے. آپ گئے، آپ نے اپنی بیٹی کو بلایا. آپ نے کسی کو نہیں بلایا، ابو بکر صدیق کو نہیں بلایا، حضرت عمر خطاب کو نہیں بلایا، بیٹی کو بلایا، اور بیٹی کو کہا کہ میں اپنی امت کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب سے اوپر کے درجے میں، جن کے آسان ترین درجہ دوزخ کا جو ہوگا اس میں بھی امت ہوگی. تو مجھے آ کے جبرائیل علیہ السلام نے یہ خوشخبری دی ہے، یہ سجدوں کی اور میرے نبی کے آنسوؤں کا صدقہ. دیکھیے کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خبر دی ہے کہ اللہ کے نے کہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیری امت کے معاملے میں تجھے راضی کر دوں گا. اللہم صلی اللہ محمد والی محمد. حضور اقدس خوبصورت دن ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونے کے لیے دعا کیجئے. اللہ تعالیٰ اس ملک پہ رحم کرے، دعا کیجئے. اس امت کے لیے دعا کیجئے. اللہ اس بابرکت دن کے صدقے ہم پر رحم فرمائے. ہمیں ایک امتی کے صدقے اس پوری جو امت مسلمہ ہے اس میں اتحاد کا سبب فرمائے. پھر میں یہاں اپنی قوم اور ملک کو دیکھتا ہوں کہ اللہ کریم ہمیں ایک قوم ہونا نصیب آمین ثم فرمائے. آمین یا رب العالمین. جیسے ہے نا کہ اللہم انت السلام ومنک السلام علیک یرجو السلام، کہ اللہ ہر پہلو سے ہمیں سلامتی عطا فرمائے. اور قرآن کریم کی دعا ہے، اور ہم بچے کو آتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس میں دنیا اور آخرت دونوں کی آسانیاں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمارداری فرمائی تو فرمایا کوئی دعا مانگی ہے؟ عرض کی یا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ سے دعا کی کہ اگر کوئی کمی بیشی دنیا میں ہی پوری ہو جائے تو میں بیمار ہوگا. آپ نے فرمایا تو نے یہ دعا نہیں سنی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ یہ دعا ہر جگہ آپ فرمایا کرتے تھے جہاں دعا فرماتے. اللہ ہم پر رحم فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. آج کی اس محفل میں
وہ جو دل کی کیفیت ہے اس کا اظہار کرنا ذرا مشکل ہے، لیکن میری دعاؤں میں یہ دعا بھی شامل ہے، اور میں اس جگہ بیٹھ کے خصوصی طور پہ یہ دل کی اتھر گہرائیوں سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ امت کو ایک کرے، اور فلسطین کے اندر جو ظلم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، فلسطین، کشمیر، ہمارے کشمیر اپنے جو ہے، محلہ جات، اگر اپنے ایک ایک محلے ہیں، کو دیکھیں، بالکل اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم و کرم فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں اس طرح پاکستان کو اور امہ کو یاد کیجیے گا، جس طرح کہ آپ اپنے 2 سال کے بچے کو جب مسجد لے کر جاتے ہیں تو اس کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی دعاؤں کی اسی طرح حفاظت کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔